यजीद की हुकूमत में जुल्म सितम की वो दास्तानें रकम हुई जो इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों ने पहली बार देखी होगी। उस मरदूद ने अपनी हुकूमत की मजबूती और तरक्की इस बात में समझी कि अहले बैत किराम के मुकद्दस और बेगुनाह खून से अपनी नापाक तलवार को रंगे, जिसको यजीद के जुल्म सितम की आखिरी हद, लास्ट लिमिट कहा जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर क़यामत की निशानियाँ एपिसोड लेकर हाजिर हैं और जिसमें हमने आज एक बड़ी यूनिक क़यामत की निशानी पर बात करनी है। आज का टॉपिक सैड ज़रूर है, गमनाक है, मगर एक नई मालूमात आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क़यामत की निशानियों को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस ऑफ क़यामत। नंबर 1, पहली वो निशानियाँ जो ज़ाहिर होकर ख़त्म हो गई, इन्हें अलामाते बईदा कहा जाता है। वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई और ख़त्म भी हो गई। दूसरी निशानियाँ वो हैं जो ज़ाहिर होकर ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो कंटिन्यू चलती आ रही हैं। और तीसरी निशानियाँ वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब होंगी और उनके मुकम्मल होने के बाद क़यामत आ जाएगी। जी हाँ, ये वो निशानियाँ हैं कि जैसी वो कंप्लीट होंगी क़यामत आ जाएगी। आज के प्रोग्राम में बयान होने वाला जो कंटेंट है और जो सिचुएशन है वो यकीनन बहुत सारे आशिकाने अहले बैत के लिए गमनाक है। लेकिन इससे पहले हम आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत ही प्यारा फरमान सुनाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालिहीन को कत्ल कर दिया था जो उनको अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। मजीद ये कि अल्लाह पाक के मशहूर नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, मेरी मुराद हज़रत याहिया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम है, उनका वाक़या कुछ इस तरह है कि दमिश्क के बादशाह हद्दाद बिन हदार ने अपनी बीवी को 3 बार डाइवोर्स दे दी, 3 बार तलाक दे दी थी। फिर वो चाहता था कि बग़ैर किसी शरई तरीके के वो उसको दोबारा बीवी बना ले। तो हज़रत याहिया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम से फतवा तलब किया तो आपने फरमाया कि वो तो तुम पर हराम हो चुकी है। तो उसकी वाइफ को ये बात बहुत सख्त नागवार गुजरी और वो हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के दर पे हो गई। चुनांचे उसने बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाज़त हासिल कर ली और जबकि वो मस्जिद जबरून में नमाज पढ़ रहे थे तो बहालत सजदा हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह के नबी का कत्ल किया गया और एक तश्त में उनका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया गया। मगर अल्लाह की शान देखें कि वो कटा हुआ सर भी गोया ये पुकारता रहा और हक बात का ऐलान करता रहा कि बादशाह के लिए ये बीवी हलाल नहीं है। और इसी हालत में उस औरत पर खुदा का ये अजाब नाजिल हो गया कि वो औरत सरे मुबारक के साथ ही ज़मीन में धंस गई। हमारी उम्मत से पहले भी ऐसे लोग थे जो अल्लाह के मुकर्रब बल्कि अंबिया को शहीद करने से भी ना डरे। इस तरह हमारी उम्मत में भी ऐसा ही एक शख्स आया जिसने नबी के घराने में से कई अजीम हस्तियों को मर्डर किया, माअल्लाह शहीद कर दिया गया। उसको हम डिटेल से बयान करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि क़यामत की पहली किस्म में वो निशानियां हैं जो ज़ाहिर होकर ख़त्म हो गई हैं। उनमें उलमा ने सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी को शामिल किया है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आखिरी नबी और रसूल हैं। उसके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। इसलिए अब ये एक तरह से दुनिया एंड की तरफ सफ़र शुरू कर चुकी है। फिर जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान मुक़द्दस से गैब की खबरें देते हुए जो क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई थी, उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत तवील है। उनमें से कई निशानियों को उलमा ने पहली किस्म में दाखिल किया। मसलन हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और मुसलमानों के दरमियान होने वाली जंगें, खवारिज से जंग, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खिलाफत से दस्तबरदार होना, बनु उमैया की हुकूमत और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, ये सब निशानियाँ पहली किस्म में शामिल की गई। बनु उमैया जो थे उनमें यजीद पलीद और उसके बाद जिन हुक्मरानों के दौर में बड़े बड़े फितने ज़ाहिर हुए, उनके दौरे हुकूमत को अगर जुल्म की काली रात कहा जाए तो फिर भी गलत ना होगा। जैसे जुल्म भरी रात काटना यानी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, इस तरह इन जालिमों का दौरे हुकूमत इस्लाम और मुसलमानों पर बहुत मुश्किल और फितनों में घिरा हुआ था।
یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوگی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسۂ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئیں، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی کریں۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ڈیئر ویورز ذرا سوچیں، تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم اپنی اس ویب سیریز کو یعنی قیامت کی نشانیوں کی اس ایپیسوڈ کو اور آگے لے کر بڑھتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے مزید نالج فراہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور پلیز اس کو آگے شیئر بھی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ہماری مسلسل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے گا۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جاگ رہے تھے۔ سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہوا۔ آنکھیں اشکبار تھیں وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔
ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام عالی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام عالی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا ہے۔ بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور اب کیا ہو ناظرین، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے، اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا، اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کر، جہاں اتریں میدان میں اتریں اور پانی سے دور رہیں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں۔ حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا ناظرین، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔